बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिए। रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहें। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में दिए जाएंगे। हम आज जमात शशुम का सबक कौमी यकजहती पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब आफाक सन सीरीज की छठी जमात की किताब का सफा नंबर 66 खोलिए। तस्वीर आपके सामने आई है। एक हाथ दूसरे को मददगार है। ये जो मददगारी है या दोस्ती है, इत्तेहाद है, एक दूसरे से निस्बत है, प्यारे बच्चों, यही दुनिया को खूबसूरत बनाती है। ये इसी से दुनिया आबाद है। इंतशार, जंग, अमन की तबाही, ये सब इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करती है। अगली तस्वीरें आपके सामने हैं। रंगारंगी है। रंगारंगी दुनिया में सिर्फ इत्तेहाद की बदौलत है। बेशुमार रंगों से दुनिया सजी हुई है। जरूरी नहीं है कि सबका एक रंग हो। हर एक फूल मिलकर ये खूबसूरत गुलदस्ता बनाता है और ये गुलदस्ता ही हमारी जिंदगियों को खुशियों और महक से भर देता है। आपके सामने चंद तस्वीरें आ रही हैं। छोटा है या बड़ा, बूढ़ा है या जवान, बच्चा है या उसका साथी, सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। यही बेटा हमारी जिंदगियों को आसान बनाता है। अगर हम एक दूसरे की मदद आज करते हैं, कल हम भी इसी मुसीबतों से दो चार होते हैं तो दूसरे हमारी मदद करते हैं। यही एक सिलसिला है, तसलसल है, यही एक चेन है। मेरे प्यारे बच्चों, हम जब किसी को मुसीबत में देखें तो हमें उसकी मदद करनी है। यही दोस्ती है। जी, सबक का उन्वान है प्यारे बच्चों, कौमी यकजहती। कौमी को अभी हम अलग करके यकजहती देखें। यक एक होना, जहत साथी, इत्तेहाद, दोस्ती, मिलजुल कर रहना, वो यकजहत होगा, एक साथ होगा। अब कौमी यकजहती कौम अफराद से मिल के बनती है। जब अफराद कौम में ढल जाते हैं तो वो एक दूसरे से इत्तेहाद करते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब आपके सामने बुलंद खानी होगी। अल्लाह ताला हमारा माबूद और मालिक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, बेटा कुरान मजीद अल्लाह की किताब, ऐसी किताब जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल के जरिए भेजी। ये बेटा इसमें दर्ज अल्फाज ना किसी इंसान के हैं, ना किसी नबी के हैं, ना किसी वली के हैं, ना ही किसी भी बुजुर्ग के हैं। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। हजरत अली कलम अल्लाह वजहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले हैं। इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह ताला से बात करना चाहता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, और जब चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। तो ये है बेटा वो कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के जरिए अपने नबी तक भेजा और नबी से हम तक पहुंचा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान पर जोर दिया है कि वो फितरत का मुताला करे, यानी जो उसके आस पास नजर आती हैं अशिया जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है उसके मुताले पर जोर देता है और दुनिया को बगौर देखे। फिर अपने मुशाहिदात बच्चों मुशाहिदे की जमा है। अपने मुशाहिदात यानी जो उसने गौर से देखा है उस पे गौर फिक्र करे। ऐसा करने से इस पे कायनात के जर्रे जर्रे से ऐसे राज अफशा होते हैं, जाहिर होते हैं
اس کا ادراک کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ مشاہدے اور غور و فکر کے نتیجے میں اسے بہت سے اخلاقی اصولوں کا پتہ چلتا ہے، مثلاً وقت کی پابندی، یعنی وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، وقت پر چاند نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، آتے جاتے موسم، یہ سب وقت کی پابندی کر رہی ہیں۔ ان کا ادراک ہمیں ہوا کیسے ہوا؟ جب ہم نے فطرت کا مطالعہ کیا۔ دوسری چیز ہمیں اتحاد پتہ چلتی ہے کہ جب بہتے دریا، بہتی ہوا اکٹھا ہو کر کسی بھی جگہ قطرے پانی کے مل جاتے ہیں تو وہ بہتے دریا بن جاتے ہیں۔ تو جن کی پابندی انسان کے لیے مفید ہوتی ہے اور خلاف ورزی نقصان دہ، یعنی جن کی ہم پابندی کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، اور اگر ہم نہیں ان کو مانیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ انہی اصولوں میں ایک اصول اتحاد اور یکجہتی کا ہے۔ قوموں کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کے فائدے اور نا اتفاقی اور اختلافات کے نقصانات معلوم ہوتے ہیں، ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اختلافات اختلاف کی جمع، نقصانات نقصان کی جمع۔ پیارے بچوں، یعنی جب ہم آپس میں مل جل کر نہیں رہتے، ایک دوسرے کو برداشت ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے الجھنے لگتے ہیں، تو ایسی قوموں میں بچوں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ منع کیا ہے، میرے رب نے منع کیا ہے، اور ہمارے مشاہدات اور تجربات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب بھی قوموں میں نا اتفاقی، انتشار پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کے ہی لیے تباہی کا باعث ہوتا ہے، وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ یہ تاریخ بھی بتاتی ہے اور یہ بیٹا ہمارا آج کل کا مشاہدہ بھی بتاتا ہے۔ اب آگے نثر پارہ ہے صفحہ نمبر 67 پر، ذرا غور کیجئے کہ پانی کے ایک قطرے اور ایک ذرے کی اوقات ہی کیا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ ایک پانی کا قطرہ ٹپکائیے، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں غائب ہو جاتا ہے، ریت کا ایک ذرہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اوقات، ان کی اوقات ہی کیا ہے۔ اب اس چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب آپ آگے سنیے، بے وزن اور کمزور ایسے کہ شمار میں ہی نہیں آتے، لیکن جب پانی کے قطرے باہم مل جائیں، ایک ہو جاتی ہیں تو ندی نالوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بیٹا یہ ندی نالوں میں جو پانی ہے، غور کیجئے، یہ صرف قطرے قطرے مل کے بنے ہیں، اب ندی نالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایسے طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ سامنے آنے والی ہر چیز کو تہس نہس، تباہ و برباد۔ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ جان لیجئے کہ جب بھی ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے، وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور انسانی آبادیوں کو اور ان کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے اس کو تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں اور آدمی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا وہ ایک قطرہ ہے، قطرے سے مل کے ندی نالا بنا، ندی نالے سے طوفان بنا۔ اب آپ یہ دیکھتے جائیے کہ ایک علیحدہ چیز کی کوئی حیثیت نہیں، جب وہ مل جاتی ہے باحیثیت ہو جاتی ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تباہ کر دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ریت اور مٹی کے ذرات آپس میں مل کر اتحاد کے ساتھ ہوا کی مدد سے آندھی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ بیٹا آپ نے بگولوں کو شکل میں دیکھا ہے، یہ بیٹا ہوا کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں بڑی سے بڑی چیز آ جائے، یعنی آپ اکثر ہمارے ہاں تو پھر بھی سیمنٹ اور بجری کے مکانات ہوتے ہیں، ان ممالک میں مثلا امریکہ میں ہمارے پاس مشاہدہ ہوا کہ وہاں زیادہ تر گھر کیسے ہوتے ہیں پیارے بچوں، لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان بگولوں کی اگر زد میں آ جائیں تو وہ پورے کے پورے وہ گھر اکھڑ کے رہ جاتے ہیں اور وہ بگولے ان کو تباہ برباد کرتے چلے جاتے ہیں، نہ صرف ایک گھر کو بلکہ پوری کی پوری آبادیوں کو۔ کیا ہے وہ؟ ریت کا ایک ذرہ
ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا صفحہ نمبر 67 کی پہلی لائن میں پیارے بچوں کہ ریت کے ایک ذرے کی اوقات کیا ہے، لیکن جب وہ مل گئے، انہوں نے ایک آندھی کی شکل اختیار کر لی، بگولا بن گئے، تو وہ ایک بڑی طاقت بن جاتے ہیں، ایسی طاقت جس کے سامنے کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ ایک ریل رکھیے گا، آپ اس کو دھاگے کو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے توڑتے جائیے، 2-3 دفعہ آپ نے توڑ لیا، اب اسی ریل کے دھاگے کو آپ 3-4 دفعہ دوہرا کرتے جائیے۔ آپ نے دوہرا کیا، 4-5 دفعہ دوہرا کر لیا، اب بچوں اس کو توڑنے کی کوشش کرو۔ ایک ساتھ 4-5 دھاگے آپ نہیں توڑ سکتے۔ جو ہم نے کتاب میں پڑھا پیاروں بچوں وہ مشاہدہ تھا، وہ آپ نے صرف پڑھا، یہ آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے ایک ایک دھاگے کو 3-4 دفعہ توڑتے چلے گئے، لیکن جب آپ نے ملا کے 4-5 دھاگوں کی تہہ بنائی، اس کو باوجود کوشش کے آپ نہیں توڑ سکتے۔ تو پیارے بچوں یہ ہے وہ اتحاد، یہ ہے وہ یکجہتی، یہ ہے وہ مل جل کر ایک ہونے کا، یعنی ایک اکیلا ہوتا ہے اور ایک مل کر 11 کی طاقت بن جاتی ہے۔ تو آپ نے مشاہدہ بھی کر لیا، آپ نے تجربہ بھی کر لیا۔ آگے سنیے، انہی مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ایک نظریے پر اتفاق کر لے اور اس کی منزل کو جانے والے راستے کی سمت ایک ہو اور افراد کی سوچ کا رخ ایک ہو جائے، یعنی ہم نے طے کر لیا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، اسلام ہے، ہماری منزل پاکستان کا حصول ہے اور ہماری سوچ اللہ کے نظام کا قیام ہے، تو اس یکجہتی کے نتیجے میں، یعنی اس ایک ہونے کے نتیجے میں ہماری قوم ایک بڑی قوم قوت میں ڈھل گئی اور ناقابل تسخیر ہو گئی، یعنی ایسی قوم جس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، ناقابل تسخیر۔ بیٹا یہ بہت اہم بات ہے یکجہتی کے حوالے سے، جب یکجہتی ہوتی ہے تو تبھی ناقابل تسخیر بنتے ہیں، ایسے طاقت بنتی ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، جس کا وجود ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ کس کے نتیجے میں ہوا؟ یکجہتی، ایک ہونا، اتحاد سے رہنا، انتشار سے بچنا۔ تاریخ یکجہتی اور اتحاد کرنے والی قوموں کے کارناموں سے بھری ہے۔ بیٹا اس کی ایک مثال قیام پاکستان ہے کہ جب ہمارا نظریہ ایک تھا، جب ہماری منزل کو جانے والے راستے کی سمت ایک تھی اور ہماری سوچ کا رخ جب ایک تھا تو کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ناممکن کو، یعنی ہندو پاکستان کے قیام کو ایک ناممکن بات سمجھتے تھے، دیوانے کا خواب سمجھتے تھے، وہ آج دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے، نہ صرف ابھرا ہے بلکہ تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ شعر ہے بچوں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم یعنی انسان کا وجود کسی بھی قوم کے ساتھ شامل ہونے سے ہے، ربط ملت سے ہے، ملت قوم ربط شامل ہونا، یعنی انسان کا اپنا علیحدہ وجود کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بھی ملت یا قوم کے ساتھ ملتا ہے، اس کا فرد بنتا ہے، تب وہ اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جب ٹھاٹھیں مارتے ہیں دریا، ٹھاٹھیں مارنا موج در موج، ایک کے بعد ایک لہر آتی چلی جا رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دریا میں موجیں ہیں، لہریں ہیں، خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ اگر موجیں زیادہ بلندی پر ہوں تو دریا میں کشتی میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، خوف پیدا کرتی ہیں، لیکن جب یہ دریا کے کنارے آتی ہیں، دریا کی
کنارے کی مٹی میں جب ایک لہر آتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ دریا میں رہتی ہیں وہ خوف کا باعث ہوتی ہیں، اونچی بھی ہوتی ہیں نیچی بھی ہوتی ہیں، ان کا وجود برقرار رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ وہ لہریں اونچی بھی رہتی ہیں نیچے بھی رہتی ہیں، دریا کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دریا سے باہر آتی ہیں ان کے دریا کے کنارے کی مٹی ان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، ان کا وجود مٹا دیتی ہے۔ بچوں سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک ہم ساتھ ہیں، ہمارا وجود ہے، ہمارا خوف ہے، ہم نظر آتے ہیں، ہم محسوس ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہ دریا سے باہر جیسے ہی لہر آتی ہے مٹی میں جذب ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی لہر آئی تھی۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ فرد قائم ضبط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ قوموں کے بناؤ بگاڑ یعنی قومیں جب ترقی کرتی ہیں یا ان میں تنزلی آتی ہے، وہ افراد و تفریق کا شکار ہوتی ہیں، وہ غربت کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کو ہم بگاڑ کہتے ہیں۔ تو یکجہتی اور نا اتفاقی کے نقصانات اور منفی اثرات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ذرا عرب کے اس معاشرے کو دیکھیے جو اسلام سے پہلے تھا، کون سا عیب تھا جو اس معاشرے میں نہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قرآن، ایک رسول، ایک مرکز پر اکٹھا اور یکسو کر دیا۔ انہیں اخوت یعنی بھائی چارگی، کونوا عباد اللہ اخوانا، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ وہی اخوت کی لڑی ہے جو ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے، یعنی انصار اور مہاجرین جب ایک دوسرے کے بھائی بھائی اس طرح بنا دیے گئے کہ بعض انصار کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جائیداد میں ان کا حصہ نہ دے دیں، یعنی کوئی اور ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، صرف ایک قرآن اور ایک رسول، ایک مرکز کا تعلق تھا اور ان کے پاس ایک بھائی چارگی تھی۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تفرقہ بازی یعنی وہی انتشار، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے سے اختلاف میں نہ پڑو کہ پابند ہو گئے تو اس دور کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے ڈھیر ہو گئیں، یعنی ان کا دائرہ حکومت کا صرف سعودی عرب تک نہ رہا بلکہ آدھی دنیا انہوں نے فتح کر دی۔ ان کے دور کی بڑی بڑی سلطنتیں یعنی روما کی اور خسرو پرویز کی سلطنتیں ان کے سامنے ڈھیر ہو گئی، یعنی فارس اور روم ان کا حصہ بن گئے اور دنیا کا بڑا حصہ اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا۔ وجہ وہی یکجہتی۔ پاکستان کا قیام بھی بر صغیر بیٹا 3 ممالک کا مجموعہ ہے اس وقت، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے باہمی اتحاد و تعاون اور ایک یکجہتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں یکسو ہو کر جدوجہد کا آغاز کیا اور نعرہ لگایا لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ لہٰذا ان کی سوچ اور منزل ایک تھی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی کامیابی کا راستہ نہ روک سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی مملکت ابھر آئی۔ یعنی سمجھ لیجیے پیارے بچوں، ہم نے کل بھی اس بات پر بات کی تھی روشنی کے سفر میں کہ ریاست مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ میں قیام فرمایا تو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، وہ صرف اسلام کے نام پر رکھی گئی تھی، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اسی طرح اس کے بعد پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور اسلام ہی اس کا دین ہے۔ خالق کائنات نے یہ دنیا بنائی،
اس کا ہم سب پر اتفاق ہے، اس میں انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے اپنے نیک بندے بھیجے جس کو ہم رسول اور نبی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان پر کتابیں نازل کی اور ہدایت کا یہ سارا انتظام کر کے انسان کو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ تو بیٹا تھوڑا سا میں یہاں واضح کر دوں، اس مذہب اسلام جو ہے وہ صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی۔ نہیں، آپ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایون یہ کہ ہمیں کہا گیا 3 سانسوں میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو، یعنی ہماری تو زندگی کا ایک ایک لمحے پر رہنمائی موجود ہے۔ تو جب بھی ہم اس رہنمائی پر عمل کریں گے تو جب ہی ہم اللہ کے بندے بچوں بن سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے بننے کے لیے چند رسومات کا صرف ادا کرنا کافی نہیں ہوتا، جیسا کہ اور مذاہب میں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ایک دین ہے، باقی جو مذاہب ہیں وہ مذاہب ہیں، وہ چند رسومات کا مجموعہ ہے، جبکہ ہمارا دین زندگی کے ہر لمحے پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ نے ان کے اندر اتحاد، محبت اور ہم آہنگی پیدا کر دی ہے۔ ذرا غور کیجئے، نماز باجماعت پڑھنے کا حکم، جمعہ اور عیدین کی نمازیں باجماعت نماز جب پڑھتے ہیں مسجد میں، جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں کھلے میدان میں سب مسلمان، اور سب سے بڑھ کر حج جہاں پہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، وہ مسلمانوں کا ایک مرکز پر اکٹھا ہونا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ احرام ہوتا ہے، ایک جیسا لباس ہوتا ہے جو صرف سفید ہوتا ہے، ایک جیسا لباس پہن کے توحید کے ایک نقطے یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود کوئی سوائے اللہ کے، یہ ایک نقطہ ہے جس پر اتفاق کر کے یکجہتی کا ثبوت دینا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود اہل اسلام کو سکھایا۔ ابھی ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کس طرح سکھایا، اپنا کلام حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی شکل میں تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچایا۔ قومی یکجہتی کا راستہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، ہمارے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی۔ یہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اسی سے ہمارے قومی وجود کی بقا، یعنی اگر ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اپنے وجود کی اپنی زندگی باقی رکھنی ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ یکجہتی کا راستہ اختیار کریں گے، مل جل کے رہیں گے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر۔ نیل بیٹا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے دریائے نیل مصر میں واقع ہے، اور یہ کاشغر جو شہر ہے وہ روس کا حصہ ہے۔ تو یعنی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کسی بھی ملک کا حصہ ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو یکجہتی کے ساتھ کیا کریں؟ حرم کی پاسبانی، حرم خانہ کعبہ یا اپنا دین۔ اگر ہم اپنے دین کی بقا چاہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہونا ہی پڑے گا، اور اسی کے ذریعے ہم دنیا کی قوموں میں عزت اور شرمندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی گویا ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری شناخت بیٹا ہمارے ایک ہونے میں ہے۔ جی پیارے بچوں، الفاظ معینے کی طرف آ جائیے۔ آپ جو ہیں اس کو اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ مشاہدات، مشاہدے کی جمع کسی بھی چیز کو دیکھنا بغیر مطالعہ کرنا۔ کائنات دنیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی، جس میں تمام سیارے، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، سب کچھ اس کائنات میں شامل ہے۔ افشاں ہونا جیسے ہم سبق کے تدریس کے دوران بھی آپ کو بتایا، ظاہر ہونا،
ادراک ہونا، یکجہتی، اتحاد، دوستی، مل جل کر رہنا، جو ہمارے سبق کا بھی موضوع تھا، اس وقت آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین آپ کے ہوگا۔ اختلافات، اختلاف کی جمع مخالفت، اوقات، حیثیت، باہم آپس میں تہس نہس، یعنی بیٹا بالکل تباہ کر دینا، بالکل تباہ کر دینا جو ہوتا ہے وہ ہم تہس نہس ہمارا محاورہ ہے، جس کو ہم محاورتاً اپنے اصلی معنوں میں نہیں استعمال کرتے بلکہ مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بالکل تباہ کر دینا۔ اب آ جاؤ بچوں سوال جواب کی طرف، ہم دوبارہ دوہرا دیں کہ ہم سوال جواب ہمیشہ ہیڈنگ کے ساتھ کریں گے۔ ہیڈنگ یوں بیٹا ضروری ہے، ہیڈنگ کو ہم اردو میں شہ سرخی کہتے ہیں، یہ بیٹا اس لیے ضروری ہوتی ہے، یہ ایک آپ کو مارکس دلانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مارکس اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے جوابات شہ سرخی یا ہیڈنگ کے ساتھ تحریر کرو گے تو آپ اس میں زیادہ کامیاب رہو گے۔ اللہ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ فطرت کے مطالعے پر زور کیوں دیتا ہے؟ پیارے بچوں آپ اس کا ہیڈنگ نکالیے، شہ سرخی ہوگی مطالعے پر زور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ فطرت کا مطالعہ کرنے سے کائنات کے ذرے ذرے سے ایسے راز افشا ہوں گے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے اور اخلاقی اصولوں کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے سوال پہ آ جائیے، پانی کے بہت سے قطرے مل جائیں تو کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اب اس کی ہیڈنگ ہوگی پانی کے قطروں کا آپس میں ملاپ۔ تو اس کے بیٹا کیا ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ پانی سے بہت سارے قطرے مل جائیں تو یہ ایسے ندی نالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایسی طوفان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو وہ تہس نہس کر دیتا ہے، انتہائی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آ جاؤ، ریت کے ذروں اور پانی کے قطروں کی یکجہتی سے ہمیں کیا درس ملا؟ اس کے ریت کے ذروں اور پانی کے قطروں کی یکجہتی سے ہمیں کیا درس ملا؟ اس کا ہیڈنگ یا شہ سرخی جائے گی بچوں درس، اور اس کے بعد آ جاؤ کہ ریت کے ذروں اور پانی کے قطروں کی یکجہتی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کوئی قوم ایک نظریے پہ اتفاق کر لے اور اس کی منزل کو جانے والے راستے کی سمت ایک ہو اور افراد کی سوچ کا رخ بھی ایک ہو جائے تو اس یکجہتی کے نتیجے میں وہ قوم ایک بڑی قوت میں ڈھل جاتی ہے۔ اگلا سوال ہو، عرب معاشرے کا بگاڑ بناؤ میں کس وجہ سے بدلاؤ؟ اس کی ہیڈنگ یا شہ سرخی ہوگی، ظاہر ابھی ہم نے پڑھا یکجہتی کی بنا پر معاشرے کا بگاڑ بناؤ میں بدلا۔ پاکستان کا قیام کس بڑی خوبی کا نتیجہ ہے؟ پاکستان کا قیام اس کی شہ سرخی جائے گی اور آپ بتا دیجیے کہ جب مل کر ہم سب نے ایک آواز پر قائد اعظم کی لبیک کہا تو پاکستان کا وجود قائم ہو گیا۔ نمبر 6 پر آ جاؤ بچوں، نماز باجماعت کے قیام سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ نماز باجماعت کے قیام سے بیٹا ایک دوسرے سے ہمیں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے شہ سرخی جائے گی نماز جماعت کے قیام کا فائدہ۔ آخری سوال ہے، عالم اسلام کی اتحاد کی بنیاد کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اتحاد کی بنیاد اس کی شہ سرخی یا ہیڈنگ چلی جائے گی۔ پیارے بچوں ہم نے کہا کہ صرف اور صرف ہمارے مسائل کا کیا حل ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتحاد کریں، اور جب یہ اتحاد کس طرح ہوگا کہ ہم جب ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اس کے مسائل کو سمجھ کر اس کا ساتھ دیں گے تو یہی ہماری اتحاد کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ آگے آ جائیے، 2 چیزیں ہیں آپ کی قواعد کے حساب سے، متضاد اور مترادفات۔ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں انہیں متضاد کہیں گے، مثلا بہار، خزاں یا بلندی۔ تو اس کے مترادفات بیٹا ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہنسی، خوشی، شرم، حیا۔ الفاظ آپ کے سامنے متضاد آ رہے ہیں، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، یعنی طلوع نکلنا، غروب ڈوب جانا، صبح، شام، دن، رات، موسم گرما اور موسم سرما، یہ ایک دوسرے کی بالکل الٹ چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ آگے آ جائیے،
نیک شریف خوبرو نیک دن، یعنی بیٹا یہ ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی الفاظ معنی کو آپ الفاظ مترادفات بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے خوبرو نیک دن، اونچا لمبا، مال دولت، بحث تکرار، گلا شکوا، یعنی آپ اگر نیک دیکھیں تو اسی کے معنی کا شریف ہوگا. اسی طرح الفاظ معنی کو کہہ لیجیے یا الفاظ مترادفات کہہ لیجیے. اب آ جائیے آپ اپنے کثیر الانتخابی جوابات کی طرف. اس میں ہے نمبر 1 یکجہتی سے مراد. بیٹا اب آپ یہ آپ کو پتہ ہی ہے. دوسرے پہ آ جائیے اخلاقی اصول کے پابند انسان کے لیے، پابندی انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ فائدے مند ہوگی نا. تیسرے پر آ جاؤ قوموں کی زندگی کا مطالعہ ہمارے لیے کیسا سامان فراہم کرتا ہے؟ بیٹا رہنمائی کا. قوم اگلا ہے قوم ڈیش نظریے پہ اتفاق کر لے تو ایک نظریہ ہونا چاہیے. بیٹا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. 5واں ہے فرد. بیٹا ربط ملت سے قائم ہے، تنہا کچھ نہیں تو ربط ملت سے قائم ہے. 6 ہے موج ڈیش کچھ نہیں. موج ہم نے ابھی اتنا ڈیٹیل میں پڑھا، تھوڑا سا پھر بتا دوں. ایک موج یا لہر جب دریا کے کنارے آتی ہے تو دریا کے کنارے کی مٹی میں جب جذب ہو جاتی ہے تو اس کا وجود مٹ جاتا ہے. کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہاں پر کوئی موج تھی یا کوئی لہر تھی. لیکن جب تک یہ دریا میں رہتی ہے، اونچی نیچی رہتی ہے، لوگ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں. 7ویں پر آ جاؤ. دیش کے معاشرے میں اسلام سے پہلے ہر عیب موجود تھا. یہاں بیٹا آپ کی ہجے کی یا املا کی جانچ ہے. آئن رے بے ہے، الف رے بے ہے اور ہے رے بے ہے. اب آپ کو پتا ہی ہونا چاہیے کہ کون سے معاشرے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ہجے کیا ہوگی. نمبر 8 پر آ جاؤ. اسلام نے لوگوں کو ڈیش کی لڑی میں فروغ دیا. بیٹا ابھی ہم نے کہا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ اخوت ہے. اب نواں ہے عالم اسلام کے لیے قومی یکجہتی کا راستہ ڈیش کا راستہ ہے. یقیناً بیٹا کامیابی کا راستہ ہے. کامیابی ہی قومی یکجہتی ہے اور قومی یکجہتی ہی کامیابی ہے. اب گھر کا کام ہے میرے پیارے بچوں، دیے گئے خالی جگہوں کو درست جوابات منتخب کر کے پور کریں. تھینک یو. اللہ نگہبان.